वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम शुरू करेंगे सूरह शुअरा, सूरह फुरक़ान और सूरह शुअरा। जो पीछे फुरक़ान गुज़र चुकी है और नई आने वाली सूरह शुअरा, ये दोनों सूरतें अपने मज़मून के लिहाज से जोड़ा हैं। दोनों का मौजू क्या है? असबात रिसालत यानी रिसालत को साबित करना और उसके हवाले से अंज़ार व बशारत यानी ख़बरदार करना और जन्नत की खुशखबरी देना। दोनों सूरतों में अलबत्ता उन सरगुज़श्तों की तफसील कर दी गई है जिनकी तफसील पहले सूरह में बिल अजमाल इशारा फरमाया गया है। नीज़ काहिन और शायर होने का जो इल्ज़ाम कुरैश मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाते थे, उसकी इस सूरह में ख़ास तौर पर तरदीद की गई है। उसे रद्द कर दिया गया है कि अल्लाह के रसूल न काहिन है न जादूगर है। दोनों में खिताब कुरैश से है जो आपकी सदाकत के सबूत के लिए उस ज़माने में आपसे बार बार अजाब की किसी निशानी का मुतालबा कर रहे थे। जो ये सूरह शुअरा है, इसी में इस बात की तरजीह दी गई है कि यानी ये जो क़यामत की निशानी का मुतालबा कर रहे थे। दोनों सूरतों के मज़मून से वाज़ेह है कि उम्मुल कुरा मक्का में ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला अंज़ार आम यानी ख़बरदार करना आम लोग को उसमें नाजिल हुई हैं। तो चलते हैं सूरह की तरफ। सूरह शुअरा, शुअरा क्या है? शायर की जम्मा है। त्वासीन मीम, ये त्वासीन मीम क्या हैं? ये हरूफ मुक़त्तिआत हैं। इस्तिलाह में इन्हें हरूफ मुक़त्तिआत कहा जाता है। सूरतों के शुरू में ये हरूफ जिस तरह आए हैं और कुरान ने जगह जगह ज़ालिका और तिलका के ज़रिए से इनकी तरफ जिस तरह इशारा किया है, उससे वाज़ेह है कि ये सूरतों के नाम हैं। इनके मानी क्या हैं? इस बाब में सबसे ज़्यादा करीने क़यास नज़रिया बरसग़ीर के जलीलुल क़दर आलिम और मुहक्किक इमाम हमीदुद्दीन फ़राही का है। वो कहते हैं कि अरबी ज़बान के हरूफ तहज्जी चूँकि असलन अरब कदीम में रैज वही हरूफ हैं जो सिर्फ़ आवाज़ ही नहीं बताते थे, बल्कि चीनी ज़बान के हरूफ की तरह मानी और अशिया पर भी दलील होते थे, और जिन मानी या अशिया पर दलील होते थे उन्हीं की सूरत पर लिखे भी जाते थे। इसलिए कुरान की सूरतों के शुरू में भी ये अपने उन्हीं कदीम मानी के लिहाज से आए हैं। इसकी निहायत वाज़ेह मिसाल सूरह नून है। हर्फ नून के बारे में हम जानते हैं कि ये अब भी अपने कदीम मानी में यूँ बोला जाता है कि इसके मानी मछली के हैं, और जिस सूरह को ये नाम दिया गया है उसके बारे में मालूम है कि उसमें सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र साहिबुल हूत यानी मछली वाले के नाम से हुआ है। और ये नून क्या करता है? ये मछली की शक्ल यानी मछली के एक आँख और उसकी शक्ल को ज़ाहिर करता है। इसलिए पिछले ज़माने में अब मछली को ज़ाहिर करने के लिए नून लिखा जाता था और नून यानी मछली को ज़ाहिर करता था। अब इसमें क्या है? त्वा सीन मीम। त्वा अब देखा जाए तो कोह तूर हो सकता है, तूर पर, सीन सांप, मीम से पानी यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई थी तूर पर, और सांप उनका बड़ा मोइज़ा था। पानी से क्या था? और समंदर फट गया और बीच में रास्ता बन गया, उन्होंने अपनी कौम को वहाँ से निकाला था। अब क्या है आगे? तिलका। तिलका क्या है? यानी ये त्वासीन मीम ये सूरह का नाम है जो वजाहत कर रहे हैं। तिलका आयतुल किताबिल मुबीन, ये खुल्लुम खुला किताब की आयात हैं। अल्लाह का बाकी उन नफ्सा का, शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी जान ही घुला दें इस गम में, अल्लाह यकूनु मुमिनिन के ये लोग मोमिन क्यों नहीं होते। ताला फरमा रहे हैं कि ये सूरह त्वासीन मीम है। ये उस किताब की आयतें हैं जो अपना मुद्दा वजाहत के साथ बयान करती हैं। शायद तुम इस गम में अपनी जान खो दोगे कि ये ईमान क्यों नहीं लाते, यानी ये अपना साफ साफ मुद्दा बयान करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली का जो मज़मून आगे आ रहा है, ये उसकी तमहीद है। मतलब यह है कि कुरान की बात ऐसी वाज़ेह और मुबर्रहन है कि उसके लिए किसी खारजी शहादत की ज़रूरत नहीं है, वो आप ही अपनी दलील है। लिहाजा जो निशानियाँ और मोजज़ात ये लोग मांग रहे हैं, उनके लिए आप इनकी कोई परवाह ना करें। इन नशा नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई, अगर हम चाहें तो यानी नाजिल कर दें आसमान से इन पर आयतन निशानी, फ़ज़ल्लत अनाकुहुम लहा खाज़िन, और इनकी गर्दनें झुकी की झुकी रह जाएँ। वमा यातिहिम मिन ज़िक्रिम मिनर रहमानी, और नहीं आती इनके पास कोई भी नसीहत रहमान की तरफ से, मुहदसन कोई नई बात,
اللہ کانو ان ہو معرضین، مگر یہ اس سے منہ ہی پھیرتے ہیں، اراض ہی کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک کر رہ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن جب ارادہ اور اختیار کا امتحان مقصود ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں آزادی دی ہے اور اختیار دیا ہے۔ یہ آزادی اور اختیار میں اللہ دخل نہیں دیتا۔ اللہ اس آزادی اور اختیار کا جو اللہ نے امتحان مقصود کیا ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ سمجھا رہے ہیں تو آپ کو بھی ان کے مطالبات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سمجھا رہے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ خدائے رحمان کی طرف سے ان کے پاس جو تازہ یاد دہانی بھی آتی ہے، یہ اس سے اراض کیے جاتے ہیں۔ قد کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، یقیناً انہوں نے جھٹلا دیا، پس آئیں گی ان قریب ان کے پاس ایسی خبریں جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یعنی کہ قرآن جو انہیں خبردار کرتا رہا ہے کہ اس کی تکذیب کے نتیجے میں انہیں کیا نتائج بھگتنا ہوں گے، پھر بھی یہ اس کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب ان کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف کتنی ہم نے اگائیں، فیہا اس زمین میں، من کل زوج کریم ہر قسم کی عمدہ نباتات، ان فی ذالک لآیۃ اس میں ہے نشانی، وما کان اکثرہم مؤمنین مگر اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے، یقین ہی نہیں کرتے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب زبردست رحم کرنے والا ہے بے شک۔ یعنی کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ نشانیوں کے منتظر ہیں، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر طرح کی کتنی نفع بخش چیزیں اگائی ہیں، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کس طرح مہربانی کرتا ہے، اوپر جو بات بیان ہوئی ہے یہ اسی کو اپنی صفات کی روشنی میں واضح فرمایا ہے کہ خدا زبردست ہے، وہ چاہے تو ان پر اپنا عذاب نازل کر دے، لیکن وہ رحیم اور کریم بھی ہے، اس لیے عذاب میں جلدی نہیں کرتا اور اپنے بندوں کو ان کی سرکشی کے باوجود مہلت دیتا ہے کہ سمجھانے ہی سے سمجھ جائیں اور اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آئیں۔ اذ نادى ربک موسیٰ ان ائت القوم الظالمین، انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ دوسری جگہ وضاحت ہے کہ یہ واقعہ وادی مقدس طویٰ میں اس وقت پیش آیا جب موسیٰ علیہ السلام کئی برس کی جلاوطنی کے بعد مدین واپس آ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قوم فرعون، جاؤ فرعون کی قوم کے پاس، اللہ یتقون، اور ان سے پوچھو کیا وہ ڈریں گے نہیں، یعنی اپنے طغیان اور سرکشی میں بڑھتے ہی جائیں گے اور خدا کے قہر و غضب سے ڈریں گے نہیں۔ استاذ امام امین احسان اصلاحی کے الفاظ میں اس اسلوب میں خطاب میں حسرت، غصہ، اللہ تعالیٰ کی زجر و ملامت اور عذاب الہی کے قرب کی جو وعید ہے وہ محتاج تشریح نہیں ہے۔ کالا، تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی اخاف، مجھے خوف ہے، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، ویضیق صدری، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان نہیں چلتی، فارسل الی ہارون، تو اے اللہ اس کو ہارون کی طرف بھیج دے۔ اس نے عرض کیا، پروردگار، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا حال یہ ہے کہ اس ذمہ داری کے احساس سے میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان بھی رواں نہیں ہے، تو آپ ہارون کی طرف رسالت بھیج دیں کہ وہ اس کام میں میری مدد کرے۔ اس بے قراری اور تردد کی تعبیر ہے جو ایک فرض شناس آدمی کی حیثیت سے اس عظیم منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے جو انہیں دیا جا رہا تھا، یعنی میں کوئی زبان آور خطیب بھی نہیں ہوں کہ اپنی بات مؤثر طریقے سے مخاطبین تک پہنچا سکوں۔ یہ نہایت خاکسارانہ انداز اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اس کا کسی جسمانی نقص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی زبان میں لکنت تھی، نہیں، بلکہ یہ احساس ذمہ داری کا اتنا زیادہ بوجھ تھا جس سے انہوں نے اپنی خاکسارانہ انداز میں عاجزی کا اظہار کیا کہ اللہ میرے ساتھ ہارون کو میرا مددگار بنا دے کہ وہ اس کام میں میری مدد کرے۔
یہودی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نہایت فصیح و لسان آدمی تھے، یعنی بہت زیادہ بلاغت رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے جس اعتماد کے ساتھ ان کا نام لیا ہے، اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اخلاق اور کردار کے لحاظ سے بھی وہ اس منصب کا اہل سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یہ غیر معمولی درخواست پیش کر دی۔ ان سے پہلے کسی نبی کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ایک دوسرے نبی کو اس طرح اس کا ساتھی بنا دیا گیا ہو۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ، ان کا ایک جرم بھی میرے اوپر ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں ایک قبطی ان کے ہاتھ سے یعنی فرعون کی قوم کا بندہ جو قبطی تھا ان کے ہاتھ سے یعنی کہ اچانک قتل ہو گیا تھا، اور اس کے انتقام سے بچنے کے لیے وہ ملک چھوڑ کر مدین ملک کی طرف چلے گئے تھے۔ آگے سورہ قصص میں اس کی تفصیل ہے، وہاں اس کی تفصیل کریں گے انشاءاللہ۔ کالا کلا، ارشاد ہوا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، فَذْهَبَا، جاؤ تم دونوں، بِآیَاتِنَا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہماری آیات کے ساتھ، اِنَّا مَعَکُمْ مُسْتَمِعُونَ، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور سن رہا ہوں۔ فرمایا ہرگز نہیں، وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے، تو اب دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سب سنتے رہیں گے، یعنی سنتے اور دیکھتے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلانے کے لیے یہ نہایت بلیغ فکرہ ہے۔ اس کے اجمال میں جو تفصیل چھپی ہوئی ہے اور اس سے جس سطوت، جلالت اور تحفظ و ضمانت کا اظہار ہوتا ہے، وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ فاتیا فرعون، پس تم دونوں بغیر کسی تردد کے فرعون کے پاس جاؤ، فقولا انا رسولی رب العالمین، فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم خدائے وند عالم کے رسول ہیں اور اس لیے آئے ہیں ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو ساتھ جانے دے۔ اصل الفاظ میں ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ان سے پہلے بے عربیت کا اسلوب پر حذف ہو گئی ہے۔ دعوت اور انذار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ مطالبہ اس لیے کرنے کی ہدایت فرمائی تھی کہ اس سے اس سکیم کو بروئے کار لانا مقصود تھا جس کے تحت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت یعنی کہ ان کے اولاد کو عالمی سطح پر ابلاغ اور دعوت اور اتمام حجت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس اسکیم کے مطابق یہ ضروری تھا کہ انہیں ایک خاص علاقے میں آباد کر کے وہاں دعوت حق کا مرکز قائم کیا جائے۔ بائبل کی کتاب خروج کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوری سکیم فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے واضح نہیں فرمائی، بلکہ صرف اتنا کہا کہ وہ قربانی کی عبادت کے لیے 3 دن کی راہ بیاباں میں جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جس چیز کی قربانی کرنا پیش نظر ہے اس کی قربانی اگر مصر میں کی گئی تو وہاں کے لوگ انہیں سنگسار کر دیں گے۔ الفاظ میں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اب جو نبوت کا سلسلہ تھا حضرت ابراہیم کی نسل میں باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا کہ انہی کی نسل سے ہی آگے سارے رسول اور نبی آتے رہیں گے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے سینکڑوں رسول آئے۔ اب بنی اسرائیل کی قوم سے دھڑا دھڑ رسول آئے، یہ ان کے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل تھی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے جو قیامت تک رہنے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ سکیم چھپائی اور کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو اور ہم نے قربانی کرنی ہے، یہ قربانی آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہو سکتی، لیکن اس نے اجازت نہیں دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چل پڑے۔ پھر فرعون نے ان کا تعاقب کیا۔ کالا، کہا فرعون نے، علم نربی کا، کیا میں نے نہیں تمہیں پالا تھا، فینا اپنے درمیان، ولیدوں جب تم بچے تھے، ولبثت فینا اور تم رہے ہمارے درمیان، من عموری کا سینین اپنی عمر کے کئی سال، وفعلت فعلتک التی فعلت اور وہ کام جو تو نے کیا سو کیا، وانت من الکافرین اور تو بڑا ہی ناشکر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرعون سے آ کر کہی تو اس نے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے ہاں رکھ کر پالا نہیں تھا اور تم وہی نہیں ہو؟ اپنی عمر کے کئی سال تم نے ہمارے اندر بسر کیے اور پھر اپنی وہ حرکت کی جو کیے اور بھاگ گئے، تم بڑے ہی ناشکرے ہو۔ اب کون سی وہ حرکت تھی؟ یعنی وہی قبطی کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے اسے قتل کیا تھا۔
اب کیا ہے تم ناشکرے ہو گئے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری یہ حیثیت کہ ہمارے سامنے آ کر اس طرح کے مطالبات کرو، یہ انتہائی ناشکرا پن ہے۔ تم ہمارے پروردہ بھی ہو اور مجرم بھی، اس لیے ایاز قد خود باشناس تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے۔ اللہ تو اس پر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فعلتھا وہ کام میں نے کیا اس وقت اذن وانا من الضالین اس وقت جب میں بالکل نا واقف تھا، نا سمجھ تھا۔ یعنی موسیٰ نے جواب دیا میں نے یہ کیا تھا اور مجھے اعتراف ہے کہ اس وقت میں چوک گیا تھا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ پھر میں تم سے بھاگ گیا، لَمَّا خِفْتُكُمْ جب میں نے تم سے خوف محسوس کیا، فَوَهَبَ لِي پس عطا کیا مجھے ربی میرے رب نے حکم و حکمت وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اس نے مجھے رسولوں یعنی پیغمبروں میں سے بنایا۔ پھر مجھے تم لوگوں سے اندیشہ ہوا کہ اس کی پاداش میں تم مجھے قتل کر دو گے، تو میں تم سے بھاگ گیا۔ پھر میرے پروردگار نے مجھے حکمت دانش سے نوازا اور مجھ کو اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وَتِلْكَ نِعْمَةً تَمَنُّوهَا عَلَيَّ اور یہ جو احسان فرعون تم مجھ پر جتلا رہے ہو، ان عبدت بنی اسرائیل یہ کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ یہ احسان جو تم مجھے جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، حضرت موسیٰ نے یہ فرعون کو نہایت بلیغ جواب دیا۔ مدعا یہ ہے کہ جی ہاں کیا کہنے ہیں اس احسان کے، اسی کے نتیجے میں تو آپ بنی اسرائیل سے بگار لیتے اور ان کی پیٹھ پر تازیانے برساتے اور ان کے بیٹوں کو قتل کرنے کے در پہ رہتے تاکہ مائیں ان کی جان بچانے کے لیے ان کو ٹوکریوں میں رکھ کر دریا میں بہاتی رہیں اور آپ ان کی پرورش کر کے ان پر احسان فرمایا کریں۔ یہ ساری غلطی تمہاری ہے، تم نے ہی مجبور کیا ماؤں کو اس طرح ٹوکریوں میں بچے ڈال کر تاکہ خود پالو، پھر ان پر احسان جتلاؤ جس طرح مجھ پر جتلا رہے ہو۔ کالا فرعون کہا فرعون نے وما رب العالمین کون ہے یا کیا ہے یہ رب العالمین؟ کالا رب السماوات والارض کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وما بینہما جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، ان کنتم موقنین اگر تم یقین کر لو۔ فرعون نے پوچھا کیا ہے رب العالمین؟ فرعون کے طعنے کا جواب حضرت موسیٰ نے ایسا حکمت کے ساتھ دیا کہ اس کے لیے مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہی۔ چنانچہ اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے اس نے بھری دربار میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے کہ تم اپنے آپ کو رب العالمین کا رسول کہہ کر پیش کر رہے ہو، تو ذرا بتاؤ کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ یہ سوال جس ذہنی پس منظر کے ساتھ کیا گیا وہ قرآن نے دوسری جگہ بیان کر دیا۔ اس کی روشنی میں اس جملے کو سمجھا جائے تو گویا مدعا یہ ہے کہ پورا مصر تو سورج دیوتا کے مظہر کی حیثیت سے مجھے اپنا رب مانتا ہے، پھر یہ تم دونوں کس رب العالمین کے رسول بن کر آ گئے ہو؟ اس سے پہلے تو میں نے کسی ایسے پروردگار کا ذکر تم لوگوں سے نہیں سنا جو میری بادشاہی میں مداخلت کرے اور مجھ سے کہے کہ میں بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دوں۔ زمین و آسمان کا کوئی خالق ہے تو ہوا کرے، اس سرزمین کے لوگوں کا رب اور معبود صرف میں ہی ہوں۔ کالا تو اس پر فرعون نے کہا لمن حولہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا الا تستمعون کیا تم لوگ سن رہے ہو اس کی باتیں؟ کالا تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ربکم و رب آبائکم الاولین جو رب ہے تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے اس پر اپنی دعوت کا ایک اور قدم آگے بڑھا دیا اور کہا تمہارا پروردگار اور تمہارے اگلے بزرگوں کا پروردگار یعنی اللہ ہی ہے، یعنی کہ سنتے نہیں ہو کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ فرعون کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جواب سے وہ فی الواقع تل ملا اٹھا تھا، یعنی ان کا بھی پروردگار جن کی روایات سے بھروسہ کر کے تم سورج دیوتا کے اوتار بنے بیٹھے ہو۔ یہ ضرب نہایت شدید تھی، چنانچہ رد عمل بھی نہایت شدید ہوا اور فرعون نے وہ بات کہی جو اگلے جملے میں نقل ہوئی ہے۔ کالا کہا فرعون نے ان رسولکم الذی ارسل یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے لمجنون یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے۔
اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قالا رب المشرق والمغربی، کہا جو رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے اس کا رب ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم عقل سے کام لو تو اپنی اس حماقت پر خبردار ہو سکتے ہو کہ مصر کی فرما روائی کے بل بوتے پر خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو۔ میں جس رب العالمین کی بات کر رہا ہوں وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا پروردگار ہے۔ اس کے جواب میں فرعون نے کہا، کالا، کہا اس نے، لا ان اتخذت الہا، اگر تو نے بنایا معبود غیری میرے سوا، لاجعلنک من المسجونین، تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ کالا اولو جئتک، کہا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اگرچہ میں لایا ہوں تمہارے پاس بشیء مبین، کوئی کھلم کھلا واضح نشانی۔ کالا فاتح بھی، فرعون نے کہا پیش کر اسے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ موسیٰ نے کہا اور مزید یہ کہ مشرق اور مغرب جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار اللہ ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون یہ سن کر چلا اٹھا کہ تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر کے رہوں گا۔ موسیٰ نے پوچھا، کیا اس صورت میں بھی کہ اگر میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی لے کر آیا ہوں؟ فرعون نے کہا، پھر اس نشانی کو پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ یکا یک ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا، ایسا کھلا اژدہا کہ جس میں ذرا کسی شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ آیت میں سبعان کے ساتھ مبین کی صفت اسی مفہوم کے لیے لائی گئی ہے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے دفتن اچانک چمکتا ہوا نکلا۔ اصل الفاظ میں بیضاء للناظرین، نظر کا لفظ عربی زبان میں اصلاً غور و تأمل کے ساتھ دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ ہاتھ میں جو چمک ظاہر ہوئی وہ محض فریب نظر کی نوعیت کی نہ تھی، بلکہ غور و تأمل سے دیکھا جائے تو صاف واضح ہو جاتا تھا کہ اس کی تابانی بالکل اصلی اور حقیقی ہے۔ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، کہا فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے، یہ تو کوئی ماہر جادوگر ہے۔ یریدو، یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ یہ نکال دے تمہیں، من ارضکم، تمہاری سرزمین مصر سے، بے سحر ہی، اپنے جادو کے ذریعے سے، فماذا تأمرون، پس تمہارا کیا مشورہ ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ فرعون نے یہ دیکھا تو اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے کہا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، سو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ یعنی کچھ ایسا ویسا جادوگر نہیں ہے بلکہ بڑا ماہر جادوگر ہے اور لوگوں کو متاثر کر کے اپنے پیچھے لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہے کہ انہیں منظم کر کے اپنی فوج بنائے اور تم پر حملہ کر کے تمہیں اس ملک سے نکال دے اور یہ یہاں اپنی حکومت قائم کر لے۔ فرعون نے یہ بات اس لیے کہی کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اثر مٹانے کی کوشش کی جائے، دوسرے انہیں سیاسی خطرہ قرار دے کر اپنے اعیان اور اکابر اور اپنی قوم کے لوگوں کو ایسا مشتعل کر دیا جائے کہ ان کی دعوت کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ یہاں صرف فرعون کا ذکر ہے، دوسری جگہ تصریح ہے کہ اس میں فرعون کے بعض درباری بھی اس کے ہم زبان بن گئے تھے۔ حضرت موسیٰ کی غیر معمولی شخصیت اور بنی اسرائیل کی کثیر تعداد کے پیش نظر یہ بات بالکل قرینِ قیاس تھی اور لوگ آسانی کے ساتھ اسے باور کر سکتے تھے۔ تاہم اس کا بھی امکان ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے فی الواقعہ یہی سمجھا ہو۔ یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ اب وہ تننا باقی نہیں رہا جو ابتدا میں تھا، چنانچہ درباریوں سے مشورہ مانگا جا رہا تھا کہ میری عقل تو کام نہیں کرتی کہ اس خطرے کا مقابلہ کس طرح کروں، اب تمہیں کچھ رائے دینی ہوگی، تم مجھے کچھ رائے دو کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔